शुक्रिया जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रशीद आराई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं लेबर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से द्वारा मेरे आने वाले हजरात जनाब फिदा हुसैन नेहरू साहब, जनाब लाला अयूब साहब और मेरे आने वाले मेहमान दिल की गहराइयों से हम सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो मेरे मेहमान जितने भी आए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि इन्होंने आकर ये साबित कर दिया कि ये हमारे मजदूरों के साथ हैं। तो इसलिए हम इनसे बहुत सारी उम्मीदें लगाए हुए हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला इसी तरह हमारे हर प्रोग्राम में हमारे साथ मिलजुल कर हमारा साथ देंगे। तो ये एक तंजीम है, ये गरीबाना तंजीम है मजदूर लेबर वेलफेयर के नाम से। तो इसके बड़े मसले मसाल हैं। अगर ये हजरात हमारे साथ मिलजुल के अगर इसी तरह ताउन करते रहे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा। तो ये एक पिसा हुआ तबका है जो हमारे लेबर वेलफेयर का जो मजदूर हजरात है, इनका पिसा हुआ एक तबका है ये, और इसके अंदर आके इन्होंने जो है ना हमारे दिल जीत लिए। तो इंशाअल्लाह ताला हम ये उम्मीदें रखते हैं, दोबारा मैं अपने अल्फाजों को दोहराता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम दिल की गहराइयों से इनका अपना शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेहरू साहब को अजरत का तोहफा पेश करने के लिए जनाब हाजी मोहम्मद अकबर कुरैशी साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो आगे आएं और फिदा हुसैन नेहरू साहब को अजरत का तोहफा पेश करें। थोड़ा सा करने के लिए अब्दुल रशीद आराई साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो आए और अजरत का तोहफा पेश करें। मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब को अजरत का तोहफा पेश करने के लिए इल्तमास करता हूँ कि वो स्टेज पर आए और अजरत का तोहफा गुलाम गोश जोगर साहब को पेश करें। पेश करने के लिए मोहम्मद सलीम मारवाड़ी वाइस चेयरमैन लेबर वेलफेयर एसोसिएशन से इल्तमास करता हूँ कि वो आए और मोहम्मद फारूक गोरी साहब को अजरत का तोहफा पेश करें। एक घूमूंगा इंतजार करें मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अख़ुल मुस्लिम ला यज़लिमुहु व ला युस्लिमुहु। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान फ़ी हाजति अख़ीह कान अल्लाहु फ़ी हाजतिही व मन फ़र्रज अन मुस्लिमिन कुर्बतन फ़र्रज अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबाति यौमिल क़ियामह व मन सतरा मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु यौमिल क़ियामह औ कमा क़ाल रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरा अजीज भाइयों, मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लाम के अंदर हुकूक का दायरा एक बहुत ही ज़्यादा वसीद है और इस्लाम ने इस कायनात के बनने से पहले जिस दीन का इंतखाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने वाली उम्मत के लिए इंतखाब फरमाया, बल्कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के अंदर आने वाले जितने भी अफराद हैं
ان تمام کے تمام افراد کی عزت اور ان کا مقام یہ اسلام نے بتایا ہے، اور اسلام نے ہر ایک کے مقام کو اجاگر فرمایا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم کے ساتھ ہو، کسی بھی نسل اور برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہو، فرمایا ہے، اور ہر ایک کے مقام کو اسلام نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا تو حقوق اللہ کے اندر کا دائرہ بھی بہت زیادہ وسیع ہے۔ اس کے اندر والدین کے حقوق بھی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق۔ اسلام اور دین نے ایک عام مسلمان کا جو مسلمان کے اوپر حق ہونا چاہیے، اس حق کو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، کہ ایمان والے یہ سارے کے سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اب تمہاری ذمہ داری اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کو قائم کرو، جس طریقے پر قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے سارے کے سارے دنیا کے انسان خاندانوں کو بنایا، جن قبیلوں کو ہم نے بنایا ہے، تو ان خاندانوں اور قبیلوں کو اور ان علاقوں کو مختلف بنانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر بڑے من والے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو اور کتنا ہی عہدہ رکھنے والا انسان، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والا ہو، اسی کو بیان فرمایا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تمہارے درمیان جو نسلوں کو بنایا ہے، قوموں اور برادریوں کو بنایا ہے، زبانوں کو بنایا ہے، رنگ و نسل کو بنایا ہے، تو اس اعتبار سے نہیں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کم حیثیت والی نگاہ سے دیکھو اور گری ہوئی نگاہ سے ایک دوسرے کو دیکھو۔ لتعارفوا، ہم نے ان کو مختلف اس لیے بنایا ہے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان کر سکو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رابطے کو بحال کر سکو، اپنے تعلقات کو ایک دوسرے کے ساتھ قائم کر سکو، اور آگے اس بات نہ اس کے کوئی دل و دماغ سے اسے تکلیف ہو، نہ اس کے اعضاء و جوارح سے اسے کسی قسم کی تکلیف ہو، بلکہ ہر اعتبار سے جب سارے کے سارے ایک، تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز وہ جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اور انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرنے والا ہوگا اور انہیں بحال رکھنے والا ہوگا، تو یہ اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ معزز اور عزت والا شخص شمار ہو۔ اسی کو رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان یہ مسلمان کا بھائی ہے، المؤمن اخو المؤمن، ایمان والا یہ ایمان والے کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کبھی بھی ایمان والا ایمان والے کا بھائی، یکف عنہ بیعتہ ویحوط من ورائہ، اگر ایمان والے بھائی کو کسی بھی اعتبار سے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف دور ہو جائے، تو اسلام نے جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کو بیان فرمایا، والدین کے حقوق کو بیان فرمایا، بیوی بچوں کے حقوق کو بیان فرمایا، اور جہاں پر پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو بیان فرمایا، وہاں پر اسلام نے ایک عام مسلمان کے حق کو بھی بیان فرمایا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے اور تکلیف کو دور کرنے کے اندر لگے گا۔ اب یہاں پر تکالیف عام ہے، چاہے وہ بیماری کے اعتبار سے ہو یا وہ بھوک کے اعتبار سے ہو یا اور بہت ساری پریشانی مصیبتیں تکلیفوں کے اعتبار سے ہو، اگر یہ ان تکالیف کے پورا کرنے دور کرنے کے اندر لگے گا اور اسے راحت اطمینان اور سکون پہنچانے کے اندر لگے گا، تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی اور مصیبتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں جس نے مسلمان بھائی کی مدد کو کیا اور اس کی تکلیف کے دور ہونے کے اندر وہ لگ گیا، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے اندر وہ لگ گیا، ایک آئینہ ہے، ہر طریقے پر اس کا خیال رکھے گا۔ المؤمنون کرجل واحد، اور ایسی مثال دے کر کے سمجھایا کہ ایمان والے یہ سارے کے سارے ایک جسم کی طرح سے ہیں، ایک جسم کی مانند ہے۔ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر ایک ایمان اگر اس کے سر میں درد ہوگا تو سارا جسم بے چین ہو جائے گا، اور اگر اس کی ایک آنکھ میں درد ہوگا سارا کسی انسان اور ایمان والے کو کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس وقت تک وہ رہے گا۔ اس لیے جہاں پر رسول پاک علیہ السلام نے حقوق
سلمان فارس کے رہنے والے اور ابو ذر قبیلہ غفار کے رہنے والے ہیں۔ صلوات والسلام نے ان کو اسلام کا کلمہ جب پڑھایا ہے اور یہ اسلام کے اندر آئے ہیں، ایسے تنظیم کا قیام کیا کہ جس کے اندر ان تمام کے تمام غریب لوگوں کا وہ خیال بھی رکھیں گے اور صرف اپنے لیبر ویلفیئر کا ہی نہیں شہزاد برادری میرے ساتھ بھی ابھی سائیں گنج فقیر سائیں لکھ تھوڑا ہے سائیں نیتی آیا صاحب غلام غوث ڈوگر صاحب انہوں جی مہربانیاں یہ قربیا قدم بھرے اتنے آیا سائیں جی مہربانی تعریف ہی ہے مہربانی منظور احمد یوسف صاحب، منظور احمد یوسف زئی صاحب سینئر صحافی صاحب کا کونسلر ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم فراح حسین ڈورے صاحب، محترم لالا ایوب صاحب، محترم مفتی حنیف صاحب، محترم غلام غوث ڈوگر صاحب، محترم محمد فاروق غوری صاحب، محترم عبدالرحمان قاری صاحب اور اکبر صاحب اور میرے آئے ہوئے مہمان سب کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب گنجائش نہیں رہتی کیونکہ محترم مفتی صاحب نے بڑا اچھا بیان پیش کیا آپ کے سامنے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھے ہوں گے۔ اور یہ جو ویلفیئر ہے اس کے لیے اکبر بھائی یا لیاقت بھائی یا رشید بھائی جتنے بھی دوست احباب ہیں جس طرح انہوں نے راشن بانٹا ہے، اگر اسی طرح یہ خدمت کرتے رہے تو انشاءاللہ شہر کی بھی خدمت کریں، یہ نہ کہ اپنے مستری یا مزدوروں کی کریں، سب کی خدمت کریں سب سے مل کر، یعنی جس کا گھر بنا رہے ہیں اس سے بھی مل کر، یہ نہیں کہ ہماری یونین بن گئی تو ہم دادا گیر بن جائیں، نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ آپ کو سب سے مل کر اور کام کرنا ہوگا۔ جب کام کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری واہ واہ ہوگی، اس لیے کہ ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ کیونکہ وقت تھوڑا ہے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ تو جناب منظور احمد یوسف زئی صاحب جو دعوت خطاب کر رہے تھے بہت جذباتی لہجے میں۔ اب ان کے بعد میں محترم جناب محمد فاروق غوری صاحب یو سی ناظم صاحب کا ان کو التماس کرتا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔